बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार जनाब आमिर महबूब साहब और जनाब राजा कफ़ील साहब। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर कबल अज़ वक्त इलेक्शन की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी ये मुतालबा सामने आया है। इसके अलावा बाज़ हल्कों में ये बात भी सुनाई दे रही है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देने के बारे में सोच रहे हैं या वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा तलब किया जा रहा है। नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं, जिनमें राजा फ़ारूक हैदर साहब, तारक फ़ारूक साहब शामिल हैं, इन्होंने मुतालबा किया है कि जो इनवारुल हक हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से रियासत के मफादात को नुकसान पहुँचा इन 2.25 सालों में, तो इसके लिए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया जाए। इसके अलावा नाजरीन, हम बात करेंगे कि धीरकोट में गुज़श्ता 2 रोज़ से लॉकडाउन था। अवामी एक्शन कमेटी ने एक भरपूर शो ऑफ पावर का मुजाहरा किया। उनके क्या मुतालबात थे, इसका क्या नतीजा निकला, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब तारक फ़ारूक साहब ने मुतालबा किया है, उस पर वो आपको सुनाएंगे। जी हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में फौरी तौर पर नए इंतखाबात करवाए जाएँ और अनान हुकूमत आइनी और कानूनी तौर पर मुंतखब अवामी नुमाइंदों के स्पुर्द की जाए। दूसरा मुतालबा कर रहे हैं कि अवाम का सिस्टम पर एतमाद बहाल किए जाने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन समेत दीगर तमाम आइनी और कानूनी अदारे फंक्शनल किए जाएँ, यानी उन्हें बहाल किया जाए। तीसरा यह है कि सियासी जमातों को आज़ादाना और गैर जानबदाराना माहौल फराहम किया जाए। चौथा है कि अदलिया को आज़ादाना तौर पर काम करने का मौका दिया जाए। उसके अलावा पाँचवा मुतालबा है कि तमाम गैर आइनी मदाखलत और सहूलतकारी बंद की जाए। जो अनासर गैर आइनी और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, उन्हें आइनी और कानूनी अमलदारी बहाल करते हुए इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएँ। और आखिरी है कि गुज़श्ता 2 सालों के तमाम हुकूमती इक़दामात, उनके नताइज और असरात का जायज़ा लेने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और कौमी सलामती के इदारे एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन तश्कील दें जो मौजूदा क्यास और अनारकी के पैदा किए जाने के तमाम महरक़ात और किरदारों का जायज़ा लेकर उसके तदारक के लिए सिफारिशात हुकूमत पाकिस्तान को पेश करें। ये इसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसका काम ही यही है, और क्या है, आईनी इदारा है। जी राजा कफ़ील साहब, तारक फ़ारूक साहब ने जो मुतालबे किए, फैक्ट फाइंडिंग कमीशन सबसे मुतालबा है। आप क्या समझते हैं कि 2.25 साल में जो इनवारुल हक हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से जो आज़ाद कश्मीर में इंतशार फैला, जो पाकिस्तान मुखालफ फ़ज़ा में इजाफा हुआ, आप क्या समझते हैं कि क्या इनका मुतालबा पूरा होना चाहिए? क्या जी आज जो मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर की आदत है, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर जो हम तो गुज़श्ता 1.5 साल से जो आज़ाद कश्मीर के संगीन आइनी बुरहान है, संगीन सियासी बुरहान है, संगीन इंतज़ामी बुरहान है, हम हर रोज़ अपने टॉक शो में हम उस पर निशानदेही करते रहे और ज़िम्मेदार लोगों को, वफाकी हुकूमत को, ज़िम्मेदार अदारों को हम ये बारहा इसकी इनकी तरफ तवज्जो दिलाते रहे। आज मुस्लिम नून की क़यादत ने जो यानी गुज़श्ता 3 हफ़्ते पहले जो उनका इस्लामाबाद में इजलास था, उस इजलास के बाद या जो पीपल्स पार्टी की एक मतलब जो मुहिम चली, बैरिस्टर सुल्तान समेत यानी बाज़ लोग शामिल होने थे, उसके बाद जो मुस्लिम नून आज़ाद कश्मीर ने यू टर्न लिया, तो उससे कारकुन मायूस था और आज़ाद कश्मीर में एक आम तसर था कि शायद मुस्लिम लीग नून ने कुछ समझौतों की सियासत पे आ गई या ये अनवरुल्लाह के पीछे जाकर खड़ी हो गई है। आज मोहतरम राजा फ़ारूक हैदर साहब, तारक फ़ारूक साहब और उन्होंने अपने जो मतलब सीनियर जो उनके रहनुमा थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उस तसर को कतई तौर पर ख़त्म कर दिया। अभी आते हैं कि जो मुतालबा किया है मुस्लिम नून ने, और इस टाइम जो आज़ाद कश्मीर के बोल रहे हैं राठौर साहब के, आज़ाद कश्मीर की 77 साल तारीख़ में यानी गुज़श्ता 2 सालों के दौरान जो अनवार सरकार की जो इक़दामात की, इसकी पॉलिसियों से या उस नताइज के बाद जो असरात सामने आए, ये इसकी कीमत तो बहुत आने वाले कई अशरों तक आज़ाद कश्मीर की क़यादत को, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को और पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी आता है कि जो आज़ाद कश्मीर में एहतजाज होते रहे और जो पुलिस फ़ोर्स ने जो गुज़श्ता 2 रोज़ से जो आज़ाद कश्मीर हड़ताल की, और यानी जो पुलिस है रियासत की नुमाइंदा, यानी रियासत अपनी रियासत के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई, यानी पुलिस
اپنی حکومت اپنی ریاست کے مطالبات وہ ادارہ ہے جو ریاست کی نمائندگی کر رہی ہے نا، یعنی پہلی ریاست یعنی نمائندگی ہاں اس نے، اور اس کے بعد سے آج یعنی جو ریڈ لائنز عبور ہوئی، تو آج ایک بار پھر میں کریڈٹ دوں گا راجہ فاروق قدر صاحب کو. آج انہوں نے آزاد کشمیر کی تمام سیاسی قیادت کا، آزاد کشمیر کے اداروں کا مقدمہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے ذمہ دار اداروں کو سامنے رکھ دیا ہے. ابھی فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ انہوں نے آزاد کشمیر کو اس سے بدترین پوزیشن میں لے جانا ہے، ابتر پوزیشن میں یعنی لے جانا ہے، یا اصلاح احوال یا کوئی درمیانی راستہ نکالا ہے. ابھی اگر راٹھور صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 7-8 ماہ پہلے اسلام آباد کی ایک ذمہ دار شخصیت نے مظفر آباد کا دورہ کیا، اور آزاد کشمیر کی تمام سیاسی قیادت جو پارلیمانی قیادت تھی یا پارلیمان سے باہر ہے، 5 سابق وزراء اعظم جس میں کون سردار عتیق احمد خان صاحب، راجہ فاروق قدر خان صاحب اور سردار تنویر الیاس خان صاحب، سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب اور سردار یعقوب خان صاحب، یہ 5 وزراء اعظم، پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر چودھری یاسین صاحب، مسلم نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر صاحب، JKPP کے وہ صدر حسن ابراہیم صاحب سمیت تمام مسلمہ قیادت نے اسلام آباد کے جو ذمہ دار ترین شخصیت گئی تھی مظفر آباد، اس کو جا کر آج جو فاروق قدر صاحب نے بات کی کہ یار آزاد کشمیر میں یہ جو حکومت آپ نے یہ جو ہائبر نظام مسلط کر دیا ہمارے اوپر، یہ مسائل کی بنیادی یہ وجہ ہے، تو ایک ہی شخص یعنی ذمہ دار ہے، تو لہٰذا آپ آزاد کشمیر کے لوگوں پر، آزاد کشمیر کے نظام پر، آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں پر رحم کریں اور اس کا راستہ نکالیں. افسوسنا بات کیا ہوا، وہ شخص واپس اسلام آباد آئی، وہ بجائے اصلاح احوال کے اور اس کو اور آشیرواد ہو گئے وزیر اعظم صاحب کے، اس نے کہا نہیں میرے ساتھ یعنی لوگ یعنی وہ موجود ہیں، تو اس سے اور بگاڑ پیدا ہوا. بگاڑ پھر کیا ہوا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پولیس کو سڑکوں پہ آنا پڑا، اور آج جو ریڈ لائنز ہے یہ بھی کراس کر، یعنی میں کہتا ہوں یعنی راٹھور صاحب جو کچھ آزاد کشمیر میں اس کے بعد ہوا، اور پھر اس کا ذمہ دار کون ہے. ابھی آج کا جو مطالبہ ہوا، آپ محترم فاروق قدر صاحب نے، تعارف فاروق صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ ہم یہ جو موجودہ 2 سال میں جو وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب کے اقدامات، اس کے نتائج اور جو ثمرات ہیں، اس کا جائزہ کون لے؟ وفاقی حکومت، قومی سلامتی کے ادارے لیں. اور فاروق قدر صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، آزاد کشمیر کا معاملہ، یہ نیشنل سیکورٹی کونسل جا کر اس کو سماعت کرے کہ یعنی اس 2 سال میں کیا معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہیں. سر آپ اور کس کا انتظار کریں گے؟ یعنی جو ریڈ لائنز تھی ساری کی ساری عبور ہو گئی. ہم تو ہم گزشتہ راٹھور صاحب 1.5 سال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انور الحق صاحب کی موجودگی میں اس کے دور میں جو پاکستان کے موقف ہو، جو پاکستانیت کو، جو نظریہ پاکستان کو، جو تحریک آزادی کشمیر کو، جو ریاست کشمیر کو جو نقصان پہنچا، تو اس کی تحقیقات ہم نے کہا تحقیقات ہونی چاہیے. ہم تو ہر پروگرام میں مطالبہ کرتے ہیں. آج مسلم نون کی قیادت نے اب سارا انہوں نے جو گیند وہ ڈال دی ہے اس کے پاکستان کے کورٹ میں ڈالی ہے، اور کون سے یعنی قومی سلامتی کمیٹی کے پاس آیا کہ وہ اس کا جائزہ لیں اور حالات کا جائزہ لیں کہ کس نے مجبور کیا کہ پولیس سڑکوں پہ آئی ہے، کس نے مجبور کیا کہ آج جو کچھ حالات ہیں. ایک تو ابھی پھر انہوں نے راستہ نکالا ہے. راستہ کیا نکالا ہے؟ مسلم نون نے مطالبہ کیا ہے کہ جو موجودہ بحران ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ دوبارہ مینڈیٹ لیا جائے عوام سے، یعنی دوبارہ الیکشن ہو. اور مسلم نون نے راستہ نکالا ہے کہ اکتوبر میں، یعنی کوئی بیچ میں کہ اکتوبر میں آزاد کشمیر میں نیا الیکشن کرا دیں. اور پھر ساتھ یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ ان الیکشن کو شفاف ترین بنانے کے لیے انتخابات کو تمام ریاستوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہو. چیف الیکشن کمشنر کا تقرر ہونے سمیت جتنے آئینی ادارے ہیں جو خالی پڑے ہوئے ہیں ان کے سربراہوں کا تقرر کیا جائے. اس میں ایک جو سب سے اہم بات ہے، فاروق قدر صاحب نے اپنے اس میں یہ بھی رکھا ہے کہ جو عدلیہ ہے، عدلیہ کو آزادانہ کام کرے. یہ بہت تشویشناک بات ہے. مسلم نون کی قیادت کی طرف سے راجہ یعنی فاروق قدر صاحب سابق وزیر اعظم انتہائی ذمہ دار آدمی ہیں، ان کا مطالبہ یہ کہنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر کا جو اعلیٰ عدلیہ ہے کہیں سے کنٹرول ہے، کہیں سے کنٹرول ہو رہی ہے. اس کی واضح مثال ہے کہ فاروق قدر صاحب نے اپنا کیس ہے آج پھر دوبارہ یعنی پاکستان کے ذمہ دار اداروں کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ یعنی قومی سلامتی کمیٹی کے پاس بھیجا ہے کہ کیوں یعنی میرے جو ایک آئینی سوال تھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا الیکشن آئینی ہوا نہیں ہوا، طریقے سے ہوا نہیں ہوا، تو ان کی درخواست کی سماعت ہی نہیں ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو
آزادانہ فیصلہ کرے گا. اس کی تو یہ جو آج مسلم نون کی قیادت نے پریس کانفرنس کی ہے یہ جو انہوں نے نشاندہی کی ہے, اس کے بعد بھی راٹھور صاحب اگر کوئی نوٹس نہیں لے گا, اگر آزاد کشمیر کے معاملات پہ توجہ نہیں, پھر تو یہ نہیں کہیں گے بھائی کوئی مودی آ گیا, راہ آ گیا, کوئی موساد آ گیا, سازش ہو گئی ہے, کوئی پاکی ہندوستان یعنی پیسے بھیج گیا, راہ بیچ میں آ گئی ہے, ایکشن ہے. یار جب آپ اپنی ذمہ داری نہیں پورے کریں گے. انہوں نے کہا کہ جو آزاد کشمیر اسمبلی ہے غیر فعال ہے, وہ اسمبلی کی قائمہ کمیٹیاں نہیں بنی ہوئے ہیں. ایک شخص نے اسمبلی کو یرغمال بنا کر, اس کا نام ہے انوار الحق, وہ یہ کر رہے ہیں کہ اسمبلی یرغمال ہے. پارلیمانی پارٹیوں کے مشترکہ جماعتیں حکومت میں ہیں, مسلم نون حکومت کا حصہ ہے, پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے. آج انہوں نے کہا ہے کہ مسلم نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو کسی معاملے میں آن بورڈ نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ تمام جو مسلمہ سیاسی قیادت ہے, وزیر اعظم نے کسی قومی معاملے پر ان کو اعتماد میں نہیں لیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ سارے معاملات, اسمبلی غیر فعال ہے, سیاسی جماعتوں کو آپ نے اس کو جو بے توقیر کر دیا, وہاں جو پارلیمانی پارٹی ہے تمام جماعتوں کی مشتمل حکومت ہے, اس کی اجلاس نہیں ہوئے, بے توقیر کر دیا گیا. پھر جو کابینہ ہے, انہوں نے کہا کہ کابینہ کی اجلاس میں سرکولیشن سمری کے ذریعے سے آپ وہاں سے جو نتیجہ فیصلے کریں. آپ کی کابینہ غیر فعال ہے, آپ کی پارلیمانی پارٹی, آپ کی اسمبلی, آپ کی سیاسی راٹھور صاحب, اس کے بعد کون سی ریڈ لائنز ہے؟ نہیں, اس کے بعد کون سی ریڈ لائنز ہے؟ ابھی جا کر انہوں نے تمام لوگوں کو رکھ دیا ترقیاتی اسکیموں پر, جو ممبران اسمبلی ہیں جو الیکٹیبل ہیں. دیکھو آپ نے اگر ترقیاتی اسکیموں پر, اگر چند کروڑ روپے کی, چند لاکھ روپے کی اسکیموں پر, اگر اس کی بنیاد پر آپ نے تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کو چلانا ہے, نتیجہ وہی آئے گا جو پولیس والوں نے سڑکوں پہ آئے, نتیجہ وہی آیا جو ایکشن کمیٹیاں آ گئے, نتیجہ وہ تمام ریاستی ادارے, تمام جو سول سوسائٹی, سیاسی قیادت, سارے کارکن یعنی وہ سڑکوں پہ ہیں. تو راٹھور صاحب اس سے زیادہ آپ کو اور کون سا نتیجہ چاہیے؟ اچھا عمر صاحب, مسلم لیگ نون نے جب پیپلز پارٹی نے ایک موو شروع کی تھی, جب لوگ شامل ہونا شروع ہوئے تھے, تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون اچانک ان کا بیانیہ بڑا خوفناک تھا حکومت کے خلاف, لیکن انہوں نے ایک دم سے جب شہباز شریف صاحب اور صدر مسلم لیگ نون شاہ غلام قادر صاحب کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بیانیہ تبدیل کر دیا تھا. اب شاہ غلام قادر صاحب بیرون ملک ہیں, تو یہ پیچھے طارق فاروق صاحب جو مخالف امیدوار ہیں, وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں وزیر اعظم کے حلقے سے, اور سعد راجہ فاروق حیدر صاحب جو اکثر اوقات اپنی حکومت جو اتحادی حکومت ہے اس کے خلاف برستے رہے. یہ دونوں انہوں نے مل کر ساتھ بیرسٹر افتخار گیلانی بھی بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے جو فیصلہ ساز لیڈرز ہیں ان میں شمار ہوتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقتی بیانیہ ہے اور یہ پھر بعد میں چینج ہو جائے گا, یا مسلم لیگ نون نے واقعی سٹینڈ لے لیا ہے؟ شہزاد صاحب باتیں کافی ساری ہیں اس میں. سب سے اہم بات یہ نہیں دیکھنی چاہیے کہ بات کون کر رہا ہے, بات یہ دیکھنی چاہیے کہ بات درست کر رہا ہے, اور درست بات کرنے والا کہ کوئی ان کا سیاسی کوئی اگر نہیں بات اگر درست کر رہا ہے بندہ, تو پھر اسے اس کا آپ مارجن نہ دیں کہ وہ اپوزیشن میں ہے یا سیاسی ریف ہے یا کوئی نقاد ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس کی ہے, راجہ فاروق حیدر صاحب آپ کو پتہ ہے وہ بانی ہیں آزاد کشمیر میں, اس جماعت کے 11 سال تک صدر رہے ہیں. طارق فاروق صاحب سیکرٹری جنرل ہیں, بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب سیکرٹری اطلاعات ہیں, اور اس کے ساتھ محترمہ نورین عارف صاحبہ سینئر پارلیمنٹیرین, سب سے زیادہ بار اسمبلی میں ان سب میں وہ رہی ہیں. اس طرح مصطفیٰ بشیر صاحب سابق وزیر ہیں, مرتضیٰ گیلانی صاحب سابق وزیر ہیں, ان سب نے پریس کانفرنس کی. اور طارق فاروق صاحب نے اپنی جو وہ کی ہے اس میں انہوں نے وہ بتایا ہے کہ ہم نے شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ برطانیہ میں مشاورت کرنے کے بعد یہ پریس کانفرنس اور یہ ایجنڈا اور یہ مطالبات پیش کر رہے ہیں. وہ فاروق حیدر صاحب نے ظاہر کیونکہ بہت لمبی گفتگو کی جو ہم نے یہ دکھائی ہے, کیونکہ لیڈ تو فاروق حیدر صاحب کر رہے تھے نا, ظاہر ان کا وہ تھا جو ہم نے وہ ڈیمانڈ ہم نے یہ جو پبلک کے سامنے یہ جو پیش کی ہے 1.5 منٹ کی جو اعلامیہ ہیں, یہ اس وجہ سے کہ لوگ کنفیوز نہ اور پوری جو ہے وہ بات ہو سکے. شہزاد صاحب بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ ان کے جو مطالبات ہیں ان سب کو آپ دیکھ لیں. چلو پہلے جو 3 مطالبات ہیں کہ جی الیکشن قبل از وقت کرائیں, اپریل میں اس میں کرائیں, یہ بھی ٹھیک ہے. سیاسی جماعتوں کو مساویانہ اور جو ہے ماحول دیا جائے, یہ بھی ایک سیاسی مطالبہ ہے. تیسرا جناب والا اگر ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جی چیف الیکشن کمشنر کو اور اس کو بحال کیا جائے, وہ بھی الارمنگ تھا کہ اس کا مطلب یہ ادارے آپ نے ان کے اوپر بین کیا ہوا ہے. اب جو مطالبہ نمبر 4 سے شروع ہوتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی الارمنگ صورتحال ہے. یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا,
یا راجہ فاروق حیدر صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں جن کا ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس ہے. مسلم لیگ نون کے وہ سابق وزیر اعظم ہیں, سابق صدر ہیں اور سرکردہ رہنما ہیں, اور مظفر آباد ڈویژن کی ساری قیادت شاہ غلام قادر صاحب ملک سے باہر تھے 2 حلقوں سے, وہ ادروائز سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ مظفر آباد ڈویژن کے سارے لوگ مسلم لیگ نون موجود تھی, اور انہوں نے شاہ غلام قادر صاحب کو کیٹیگرائز کیا. 3 لوگ جو ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب, طارق فاروق صاحب, استفسار گیلانی صاحب, اور اگر شاہ غلام قادر صاحب کو شامل کر لیا جائے تو 4 یہ وہ لوگ ہیں جو وزیر اعظم پاکستان کی نوٹیفائڈ کمیٹی میں ہیں. یہ اہم بات ہے. اب ان کا مطالبہ نمبر 3 تک تو رایا کفیل صاحب نے وضاحت کر دی, بلکہ انہوں نے ساتھ کی کر دی, لیکن میں اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ کو کام کرنے دیا جائے آزادانہ طور پہ. مگر یہ مطالبہ جو ہے یہ کوئی عام مطالبہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہے. کیس نہیں سن رہی, اگر میں یہ کر عدلیہ آزاد نہیں ہے, اس کے ساتھ اگر میں یہ کر ان کا کیس نہیں سن رہے, ان کے اوپر دباؤ ہے, ججز کے اوپر دباؤ ہے, یا اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ دیکھنا پڑے گا اگر عدلیہ کام نہیں کرنے دی جا رہی تو آیا تنویر الیاس کو بھی دباؤ کے تحت نکلوایا گیا تھا انوار الحق کے اس ہائیبریڈ نظام کو لانے کے لیے. یہ دیکھیں ایک بات تو آج جو ہے فاروق حیدر صاحب سمیت سارے لوگوں نے وہ مان لی, جو آپ, میں, راجہ کفیل صاحب, مرتضیٰ درانی صاحب, اعجاز باسی صاحب اپنی اوقات استطاعت کے مطابق کنٹینیوسلی کر رہے ہیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو مسلط کردہ یہ جو ہائیبریڈ نظام ہے یہ ریاست کے لیے مضر صحت ہے. اور یہ مضر صحت اس وقت تھا جس دن چوئی مقبول صاحب باہر نکلے رات کو 3 بجے ووٹ ڈال کے, تو ان سے پوچھا یہ کیا ہوا, انہوں نے کہا مینوں تو کوئی پتہ نہیں لگا کی ہوا ہے. آپ کو یاد ہے جو مقبول صاحب نے بڑا معصومانہ سا کہا تھا وہ نہیں ہے. پھر جناب والا راجہ فاروق حیدر صاحب نے کسی ایک جو ہے اہم شخصیت کا نام بھی لے لیا جن کا بعد میں ذکر کیا راجہ اپنا انہوں نے کہ یہ سارا کچھ ان کا کیا تھا. مگر ایک غلطی وہاں سے شروع ہوئی 20 اپریل کی رات سے, اور یہ چلتے چلتے یہاں آ گئی. اب آپ یہ عدلیہ انہوں نے دیکھی آزاد ہے. عدلیہ کے اوپر فاروق حیدر صاحب ساتھ عمران سابق وزراء سب نے کہا عدلیہ آزاد نہیں ہے. یہ بہت الارمنگ بات ہے. اگر ریاست کی عدلیہ آزاد نہیں ہے, ان کے اوپر دباؤ ہے, اور یہ اس حکمران جماعت کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے جس کی وفاق میں حکومت ہے اور جو اتحادی ہے اور جن کے سر کے اوپر جو ہے انوار الحق صاحب آخری بار بھی بچے ہیں پچھلے مہینے, یہ وہ کہہ رہے ہیں. اب عدلیہ کے ساتھ آپ چھوٹا موٹا باقی دیکھ لیں طبقات. آپ یہ بتائیں کہ ہم بطور صحافی آزاد ہیں. ہم نے حق سچ کی بات کی, ایک اسی طرح جو ہے ایک سرکاری احساس ادارے کا افسر کا نام لے کے, اب وہ ادھر چلے گئے ہیں مناسب نہیں لگتا, ان کا نام لے کے وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے ان کے اشتہارات بند کر دیے سارے اخبارات کے 4-5 کے 23 مہینے سے سچ بولنے کی سزا جو ہے وہ صحافیوں کو دی جا رہی ہے, مقدمات, طلاق, بغاوت, دہشت گردی, پتہ نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں ایک ابھی اس کے ساتھ دیکھیں کیا بیوروکریٹ آزاد ہیں جن لوگوں نے یہ نشاندہی کر دی کہ وزیر اعظم صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں, 15% نئی اسکیمیں رکھنی ہیں, 75% پرانی چلنی ہے. ابھی تک گریڈ 22 کے 21 کے افسران کی پینشنز نہیں ہو سکی. جن لوگوں نے ان کا کوئی ڈی سی ممبر رہا ہے یا کوئی ماضی میں رہا ہے یا جو انہوں نے بات نہیں مانی, وہ لوگ سارے انہوں نے گرفتار کرائے احتساب بیورو کے ذریعے. اس کا مطلب ہے بیورو کسی بھی آزاد نہیں تھی. اس کے بعد آپ وکلا کا احتجاج دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ مقصد ریاست کے جو شہری ہیں سارے جو ہے جریدہ غیر جریدہ ملازمین گریڈ 1 سے 15 تک یا 16 تک اور 16 سے لے کے 22 تک کوئی بندہ ادھر آزاد نہیں تھا. اسی طرح جو ہے جو باقی طبقات تھے, وکلا تھے, عدلیہ تھی, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پارلیمان آزاد نہیں تھا. انہوں نے نشاندہی کی نا, یہ قائمہ کمیٹیاں نہیں بنی. اب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کیوں نہیں بنا رہا 2 سال سے, 2.25 سال سے؟ کوئی وجہ ہوگی نا کہ آپ کو پاس آپ نے پیسے خرچ کرنے ہیں 6 ارب روپے, 6 ارب روپے آپ نے خرچ کرنے ہیں 10 دنوں میں, تو آپ نے وہ کر لینے ہیں. آپ نے جو مخالف کو کچلنا ہے وہ کر لینا ہے. آپ نے جو اپنے مرضی کا پنڈ کا قانون بنانا ہے کسی کو وہ کرنے کے لیے, ڈچ کرنے کے لیے, وہ آپ نے کر دینا ہے. مخالفین کو آپ نے جو ہے وہ ذبح کرنا ہے یا اپنی پولیس کے ذریعے ان کے اوپر جو ہے انتقامی کارروائیاں کرنی ہیں وہ کر لینی ہیں. تو آپ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں بنا سکتے. آپ جو ہے وہ اپنا, جب آپ کی باری تھی کیا کہتے ہیں ان کے خلاف, جب عدم اعتماد میں جا رہے تھے, یہ کوشش کر رہے تھے, سازش کر رہے تھے تنویر الیاس صاحب کے خلاف, تو 6 مہینے اجلاس لائی رکھا. اپنی بار مہینے سال کا 60 دن نہیں چلتا. میں یہ ایک وہ اب پارلیمان کی آزادی کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب ممبران اسمبلی آزاد نہیں ہے, ممبران اسمبلی اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتے آزاد کے, ممبران اسمبلی اپنی مرضی سے اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جی کہ انوار الحق کو ہٹا نہ دیا جائے. یہ جو لاسٹ میں ہوا ہے, یہ جو 2 ہفتے پہلے بیشر سلطان محمود صاحب سمیت ممبران اسمبلی, اب ممبران اسمبلی جو کسی ممبران اسمبلی جو آپ کے دوست ان سے پوچھے نا کہ انہیں کدھر کدھر بلا کے کیا دھمکیاں دے کے انہیں روکا گیا کہ آپ لوگ سیاسی مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتے, ہم نے اس ہائیبریڈ نظام کو رکھنا ہے. جو ہائیبریڈ نظام طے ہو گیا
کہ یہ مضر صحت سے کینسر بن گیا، اور وہ کینسر جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی سے چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع ہوا. جب انہوں نے کہا پونچھ والوں کو میں پوچھوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، اور اس کے بعد کل جو پرسوں جو ہے ساری پولیس آزاد کشمیر میں ہوتے، کل سے جو ہے وہ دھیر کوٹ میں عوامی ایکشن کمیٹی اور عوام ساری تھے. اگلے دن جیسے آپ نے لینڈ ریونیو کا کہا، اب گزٹڈ ملازمین کی ایک بہت بڑی فہرست آ گئی. اس طرح جو ہے وہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آزاد کشمیر کا 75% ڈپارٹمنٹ ہے، وہ لوگ سارے وہ ہیں سارے سرکاری ملازمین. مقصد اندھوں نے عدم وہ کیا. وہ معذور بچوں کی آپ نے ویڈیو دیکھی تھی جن سے تنویر لیاس صاحب نہیں ہوا، وہ کہتا ہے ان سے پیسے واپس لیں، جو 5 لاکھ روپے سرکار کے خزانے سے دیے ہیں نا تنویر لیاس نے، وہ لے لیں. اگر کسی وزیر اعظم نے کبھی کوئی اعلان کیا اس نے وہ نہیں مانا. اگر پچھلے وزیر اعظم نے فاروق حیدر صاحب، قیوم نیازی صاحب، تنویر لیاس صاحب سے لے کے اگر کسی نے کوئی سڑک دی کوئی دیا، اس پہ سارے پہ کام روک دیا گیا. اس وقت اربوں روپے جو ہے وہ صرف جو ہے اس ریاست کو اس بات کا نقصان ہو رہا ہے کہ وہ جو پروجیکٹ جو ہیں فاروق حیدر صاحب کے، قیوم نیازی صاحب کے اور تنویر لیاس صاحب کے روک کے انہوں نے نئے پروجیکٹ شروع کیے، ان کی جو ہے وہ ریوائز اسٹیمیٹ جو اربوں روپے کا ریاست کو نقصان ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں. چلو مالی نقصان ہے، مالی نقصان تو ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد جو اگلا ایجنڈا ہے، انہوں نے کہا جی کہ غیر قانونی مداخلت اور سہولت کاری بند کی جائے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کس کون کر رہا ہے جی؟ وہ کر رہے ہیں نا جو نظام لائے ہیں، جو انوار الحق کے پیچھے ہیں، جنہوں نے اسے سہولت دی نا. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ مسلم لیگ نون کی حکومت سال بعد لانا چاہتے ہیں نا، سال بعد ریاست ہوگی، نظام ہوگا تو پھر بات ہے نا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل شیک ہو گئے تھے. اب اگلا جو ہے، اب یہ میں کہتا ہوں کہ یہ فاروق حیدر صاحب کیونکہ زیادہ بہادر دلیر آدمی ہیں، طارق فاروق صاحب، افتخار گیلانی صاحب، ہماری بہن محترمہ نورین عارف صاحبہ، مصطفیٰ بشیر باسی صاحب، مرتضیٰ گیلانی صاحب، یہ ان باتوں کی وضاحت ہونی چاہیے تھی کہ کون سے جج کو انہوں نے پریشرائز کیا ہے، کس طرح فیصلہ لیا ہے، عدلیہ کو کیوں نہیں کام کرنے دیا. بظاہر یہ لگتا ہے کہ فاروق حیدر صاحب کا ایک کیس ہے جو 6-8 ماہ سے 9 ماہ سے نہیں سنا جا رہا. اگلی بار 48 ممبران کو بنا لیتے ہیں ساتھ. اس کے بعد جو ہے ایک آئینی جو ہے 1 منٹ کی جو وہ ہے کہ قانون آئین دیکھنا ہے، یہ کرتا ہے نہیں کرتا، اس کے لیے آپ پورے پارلیمان کو بلا لیں گے. اگر وہ آ کے کہہ دیتے ہیں ہمیں پتہ ہے نہیں پتہ، پھر بھی بات ادھر ہی ہے. ٹھیک ہے، میں انہیں کر کے ایک ریٹ جو ہے وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ رہی جس کی وجہ سے. لیکن فاروق حیدر صاحب کی بھی ذمہ داری تھی نا کہ جس طرح ملازمین کی فہرست پہ ہائی کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا، وہ سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ نے کہا اس کا فیصلہ اگلی تاریخ پہ کریں. یہ جو 990 کلومیٹر کی سڑکوں کی بندر باٹ تھی، ٹھیکیدار چلے گئے، انہوں نے کہا جی میں 5 ارب روپے میں سے ہمارے بقایا جات میں سے 30 ارب دیے، 30 ارب روپے دیے، 30 میں سے 17 کروڑ پہ 17 کروڑ 30 کروڑ دیے، 17 کروڑ پہ ببر میں اپنے کسی بندے کو دے دیے. اس کے اوپر جناب والا وہ گئے تو سپریم کورٹ نے کہا جی اس کے اوپر فیصلہ کریں، ہائی کورٹ نے اسٹے کر دیا. اسی طرح اگر فاروق حیدر صاحب چلے جاتے اس پہ اپنی اس پہ، تو میرا یہ خیال تھا کہ جو سپیریئر جوڈیشری ہے وہ کچھ نہ کچھ اسے دیکھ لیتی یا آئین قانون کے مطابق کو ہوتا، کم از کم یہ فیصلہ کلوز ہو جاتا، پتہ لگ جاتا یہ لیجسٹیمیٹ ہے یا قانونی ہے غیر قانونی ہے. اس کے بعد جو ہے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی بات کی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں ریاست کیسے چل سکتی ہے جس ریاست میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے؟ اس کے بعد جو سب سے آخری اور سب سے خوفناک اور سب سے اہم مطالبہ، ان سب کو چھوڑ دیں، یہ آپ کی ذات سے ہے، میری ذات سے ہے، آپ کا نقصان ہے، میرا نقصان ہے، انوار الحق کا نقصان ہے، طارق فاروق صاحب کا نقصان ہے، فاروق حیدر صاحب کا نقصان ہے، پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، تحریک انصاف، مسلم کانفرنس کا نقصان ہے. یہ جو آخری مطالبہ محترم طارق فاروق صاحب نے مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے کیا ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنایا جائے کیا فیکٹ کہ ریاست کو، یہ شہزاد صاحب ہم یہ بات کر رہے تھے جب 20 اپریل کو ان کی حکومت آئی، اس سے لے کے آج 24 جولائی ہے، ہمیں یہ کمپیریزن کرنا ہے کہ ریاست کو انوار الحق کے دور میں کیا نقصان پہنچا، پاکستانیت کو کیا نقصان پہنچا، نظریہ علاق پاکستان کو کیا نقصان پہنچا، تکمیل پاکستان کی جدوجہد کو کیوں نقصان پہنچا. اس اسمبلی کا جو وجود ہے یہ پاکستان کے ساتھ جو ہے یہ وفا کا عہد کر کے یہ جو لوگ ہیں یہ آتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پاکستان اور نظریہ علاق پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ وفادار رہیں گے. تو اس تناظر میں جو پاکستانیت کو نقصان ہوا وہ 1947 14 اگست سے لے کے 20 اپریل تک کتنا ہوا، اور 20 اپریل 2023 سے لے کے 24 جولائی 2025 تک کتنا ہوا، اس کی بات کی گئی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی خوفناک چارج شیٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب، طارق فاروق صاحب، بیسٹر افتخار گیلانی اور جو دیگر زماء، اور اس میں راجہ میں سمجھتا ہوں شاہ غلام قادر صاحب کا بھی فیڈ بیک ہوگا. اگر شاہ غلام قادر صاحب انہوں نے تو نام لیا ہے، اب کیونکہ ایسا انوار الحق صاحب نے ماحول بنایا ہوا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ نہیں ہے یا ممبران اسمبلی نہیں ہے. ممبران اسمبلی کے حوالے سے میں بتاؤں گا کہ مسلم لیگ نون کے ممبران اسمبلی کدھر کھڑے ہیں. اب انہوں نے یہ کر دیا کہ جی یہ جو ہے سارے لوگ جو ہے اب اس نتیجے پہ
پہنچے ہیں کہ یہ جو ہے وہ خرابی ہو گئی ہے، لیکن آج انہوں نے ایک رہنما اصول بھی دے دیا ہے، مگر ایک فیس سیونگ دے دیا ہے، سہولت کاروں کو، فیسیلیٹیٹروں کو، لانے والوں کو، بچانے والوں کو، ریاست کو بچانے کے لیے ایک راستہ دیا ہے کہ آپ جو ہے اسے، اب یہ دیکھیں ابھی آپ اگر چیزیں کنیکٹ کریں، میں آپ جو طارق فاروق صاحب کا میں نے ایک چھوٹا سا ٹویٹ پڑھا، ہو سکتا ہے انہوں نے خیر کہا ہے کسی اور وجہ سے کیا، لیکن انہوں نے کہا میں مظفر آباد جا رہا ہوں براستہ مری، میں ایک نشاندہی کی، اگر آپ ادھر سے جائیں، پھر آپ پولیس کی ہڑتال دیکھیں، پھر آپ کل صدیر کوٹ کی ہڑتال دیکھیں، اس سے پہلے آپ اس کو کنیکٹ کر دیں 29 سپٹمبر والی جو کال ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی، اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں، پھر آپ جو مہاجرین کے نشستوں کا مطالبہ اس میں شامل کر دیا گیا جو کسی صورت پورا نہیں ہو سکتا، ظاہر ممبران اسمبلی اپنے خلاف ووٹ تو نہیں دیں گے نا، یا عوامی ایکشن، میں یہ کہہ رہا ہوں عوامی ایکشن کمیٹی 100 سال بند رکھے، مقصد یہ کیا کہتے ہیں یہ سارے راستے، تو تب بھی وہ تو نہیں ہوگا نا، وہ تب ہوگا جب اسمبلی کی ایک جو ہے وہ پوری جو ہے 2/3 اکثریت اور وہ پاکستان سے منظوری لینے کے بعد جو ہے نئی آئینی ترمیم لانی پڑے گی شاید، تو یہ سر نہیں حوالدار صاحب اگر کہیں گے تو پھر تو اسی وجہ سے نا یہ نظام ادھر تک پہنچا ہے نا، اب آپ جو ہے وہ ان بیچاروں کو ممبران اسمبلی، اب بات جو ہے نا جرنیلوں سے اوپر پہنچ گئی ہے، اب جو ہے نا اب وہ اس لیول کی بات نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، اب بہت بات بڑھ گئی ہے مختاریہ، تو یہ جو ایک جو ہے بات اسے دیکھنا، لیکن یہ رہنما اصول ہیں، یہ راستہ دیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے اس کی بنیاد رکھی ہے، دیکھنا چاہیے اب ایشو کیا ہے، اس کی راہ میں پیپل پارٹی بھی تیار ہو جائے گی، نون لیگ بھی تیار ہو جائے گی، جماعت اسلامی بھی تیار ہو جائے گی، تحریک انصاف بھی تیار ہو جائے گی، مسلم کانفرنس بھی تیار ہو جائے گی، باقی سیاسی جماعتیں اور آزاد امیدوار بھی تیار ہو، اب تیار کون نہیں ہوگا، اس کی سب سے بڑی مخالفت کون کرے گا، وہ لوگ کریں گے جو اس ہائیبریڈ نظام کے سسٹم کے بینیفیشری ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ جب تک وہ پولیٹیکلی فیصلہ نہیں کرتے، اب یہ جو 18-19 ہیں، پہلے 24 تھے، ابھی 18-19 رہ گئے ہیں، یہ 18-19 جو ہیں ابھی تک سیاست کی بے نامی ہے، چاہے وہ بڑے قد کاٹ کا ہے، چاہے کوئی چھوٹے قد کاٹ کا ہے، چاہے اس کی ابھی ڈیل ہوئی ہے نہیں ہوئی، ریاض فیل صاحب، سردار محمد عبد القیوم صاحب مجاہد اللہ تعالیٰ ان کی غریق رحمت کرے، ان کو کوڈ کر کے ہمیں اکثر ریاض فیل صاحب آپ کو پتہ لیکچر دیتے رہتے ہیں ہمیں، تو ریاض صاحب ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں سیاست میں قضا نہیں ہوتی، اگر مقصد میر اکبر صاحب مسلم لیگ نون میں اس فیصلے سے پہلے شامل ہو جاتے تو ان کی صورتحال اور تھی، اور اب شامل ہوں گے تو ان کی صورتحال اور ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، اب شہزاد صاحب اس کی بھی بات بتاؤں نا، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو، اب دیکھیں عدلیہ کو زیادہ نہ کام کرنے دیا نہ کرنے، اب مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے 3 ججز جنہوں نے اللہ کے بعد انصاف دینا ہے، انہوں نے قبر اپنی میں جانا ہے، ٹھیک ہے جی، انہیں کیا پڑی ہوئی ہے کہ 4 سال کا گن جو ہے وہ 1 سال جو ہے وہ آگے لے جائیں یا 6 ماہ لے جائیں، اگر 6 ماہ لے جائیں تو 3 ماہ پہلے الیکشن نہیں نہ ہو سکتے، ٹھیک ہے، اناؤنسمنٹ سے پہلے، اگر وہ 6 ماہ اس کیس کو رکھیں گے تو سپریم کورٹ کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی، ختم ہو جائے گی نا کریڈیبلٹی لوگوں کا، میں کہہ رہا ہوں نا بہت کریڈیبلٹی ہے جی، ابھی آپ کو یہ سارا انصاف سپریم کورٹ نے دیا ہے نا، کس نے دیا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ہائی کورٹ کی، اگر کسی جگہ یہ عدالتیں جو ہوتی ہیں شہزاد صاحب رائٹ آف اپیل، یہ وہ اب اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک فیصلہ ہے نا، فیصلہ کیا ہے، آپ میر اکبر صاحب، قمر زمان صاحب، پیپل پارٹی نون لیگ کو الگ کر دیں، فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آیا اگر میر اکبر صاحب کا جعلی مینڈیٹ ہے تو وہ 4 سال تک کیوں بیٹھے رہے ہیں، اور اگر ان کا اصلی مینڈیٹ ہے تو پھر جناب والا کیا کہتے ہیں الیکشن ٹریبیونل نے انہیں کیوں اس کا مینڈیٹ جعلی قرار دے دیا ہے، اب یہ دونوں کی فیس سیونگ ہے، فیصلہ جو ہو نا میر اکبر صاحب کے حق میں ہو، قمر زمان صاحب کے حق میں ہو، عدلیہ کو چاہیے فل کورٹ بینچ بنائیں، جان چھڑائیں، اپنی عزت بچائیں، ان سیاست کے گند میں پڑھ کے اپنے آپ کو کیوں خراب کر رہے ہیں کہ آج پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے، یہ دیکھیں نا یہ بہت الارمنگ ہے جب آپ کی ایک ایسی قومی جماعت جو اگلے حکومت بنانے جا رہی ہے جس کی وفاق میں حکومت ہے وہ ہے، دوسری یہ بات ہے شہزاد راٹھور صاحب کہ اگر اس راستے سے گائیڈ لائن لینی چاہیے آپ کو، مجھے، راجہ کفیل صاحب کو، مرتضی رانی صاحب کو، پیپل پارٹی والوں کو، اپنا اعجاز باسی صاحب کو، نون لیگ، ساری سیاسی جماعتوں کو، تھنک ٹینکس کو، کہ آیا مسائل کا حل یہی ہے یا انوار الحق دیکھیں نا کینسر بن چکے ہیں نا، اب انوار الحق میں آپ کو ایک بڑی خبر دیتا ہوں کہ کابینہ کے اجلاس میں اس بار انوار الحق صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، جب کابینہ کا اجلاس ہوا، پولیس فورس جب باہر نکل آئی، سارا کچھ ہو گیا، تو انوار الحق صاحب نے کہا جی کہ اگر پولیس بھی ہوں باہر آ گئی ہے تو ہوں سانو اسی کس طرح رہ سکتے ہیں، ساڈے کل کی انتظام میں تو چھوڑ دینا چاہیے، میں انوار الحق صاحب استعفے پہ جس کا طرف آپ نے وہ کہا کہ غور کیا جا رہا ہے، میرے پاس کہا جی کہ انہوں نے اب بات مکمل کر لیتا ہوں، بعد میں کیا بات کرنی کہ انوار الحق صاحب جناب والا انہوں نے کہا جی کہ بے یہ ہے، اس وقت کرنل وقار نور صاحب ظاہر وہ تھے نا پولیس کے وزیر، تو پولیس کے وہ تھے نا،
اگر وہ یہ جو پریس کانفرنس انہوں نے کل کی، یہ 2 دن پہلے 48 گھنٹے پہلے کرتے پوری ریاست کی عزت بچ جاتی، فیس سیونگ مل جاتی، انہوں نے نہیں کی۔ عامر الطاف صاحب اور احمد رضا قادری صاحب جو ہارڈ لائنر تھے مسلم لیگ نون کے بجائے چھوڑ کے ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے، وہ بھی نہیں بولے۔ پیپلز پارٹی والوں نے، الارمنگ بات ہے، پیپل پارٹی کے لوگوں نے جنہیں انہوں نے پچھلے ہفتے ڈچ کیا تھا، اس کے وزراء نے جو انوار الحق صاحب کے سہولت کار تھے، انہوں نے فیس سیونگ دی کہ ہم اسے مینج کرتے ہیں، تو بھی آپ اس حد تک نہ جائیں، ورنہ یہ پرسوں رات کو نظام انوار الحق نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، لیکن انوار الحق صاحب کے ہاتھ کھڑے کرنے یا بیٹھنے سے یا انوار الحق صاحب کے رہنے سے یا نہ رہنے سے اب وہ جو بات ہے وہ اس سے آگے نکل گئی ہے۔ اب انوار الحق، اب یہ دیکھیں نا، قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے فاروق صاحب نے کہا نا کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کا کیا مطلب ہے، قومی سلامتی کے اداروں کا کیا مطلب ہے۔ ایک بندہ 23 ماہ سے یا 27-28 ماہ سے جو ہے وہ قومی ریاستی اداروں کے نام کے اوپر جو ہے اس نے پورے سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا ہے، سب کو وہ بلیک میل کر رہا ہے، سب کو بتا رہا ہے جی ہر کام جو ہے وہ قومی سلامتی کے پیچھے تھا۔ جنازہ نکال دیا اس نے 20 اپریل 2023 سے لے کے 25 تک جو ہے قومی سلامتی والوں کو۔ اب دیکھیں نا، کرے نا اور سپورٹ، دیکھیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں ریاست کو اب یہ بات جو ہے انوار الحق سے آگے نکل کے ریاست کی مقدر کی آ گئی ہے، اور اگر یہ اقدامات اس کے اوپر قومی سیاسی قیادت نے اور جو ریاست کے تھنک ٹینک ہیں اور جو چلانے والے ہیں اگر وہ اس کے اوپر غور نہیں کریں گے شہزاد راٹھور صاحب، تو ریاست جو ہے اور پاکستانیت کشمیریوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اچھا راجہ کفیل صاحب، آپ کیا آج جو مسلم نون آزاد کشمیری کی قیادت نے جو پریس کانفرنس کی مظفر آباد، ابھی سب سے بڑا سوال آتا ہے کہ کیا یہ جو ان کی پریس کانفرنس کیا پالیسی میٹر ہے؟ جو مسلم نون آزاد کشمیر کا آفیشیل یہ بیانی ہے، کیا ان کو جو وفاق ہے مسلم نون کی قیادت ہے، حکومت ہے ان کی، کیا ان کی آشیرواد شامل؟ ابھی بڑا سوال یہ ہے۔ ابھی یہ ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو قبل از وقت الیکشن اکتوبر میں جو مسلم نون آزاد کشمیری خواہشات جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہو؟ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم اسمبلی توڑ دیں، یعنی وزیر اعظم اسمبلی توڑیں اور اسی وزیر اعظم کے زیر نگرانی میں جا کر جو آئندہ پھر ابھی آتے ہیں نا، یعنی ابھی آتے ہیں کہ وزیر اعظم اسمبلی توڑے گا تو پھر آئیں گے نا، اس وقت الیکشن کس نے کرانا ہے؟ ذرا الیکشن کمیشن نے کرانا ہے۔ اسمبلی توڑنے کا قاعدے کے خلاف کون ہوگا؟ نہیں دیکھو نا، آزاد کشمیر میں اس وقت الیکشن کمیشن نہیں ہے، ایک ممبر ہے، نہ اس کا سینئر ممبر ہے، نہ اس کا چیف موجود ہے۔ محترم شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہے اور مسلم نون کے جو ذمہ دار ترین عہدے پہ ہیں پاکستان میں، ان کو مسلم نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر چٹھیاں بھی لکھ چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے کمیٹیاں 2 بنائی، تو شہباز شریف صاحب کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے، یا وہ اتنے وہ بے بس ہو گیا وزیر اعظم پاکستان کہ وہ اس بہت آزاد کشمیر کے ایک آئینی بحران ہے، آئینی مسئلے کو وزیر اعظم پاکستان نے اس کو 2 مہینے ہو گئے ہیں، نہیں 2 مہینے ہو گئے ہیں، اس کے بعد آگے نہیں بڑھی۔ ابھی آتے ہیں جو اپوزیشن لیڈر ہیں آزاد کشمیر خواجہ فاروق صاحب ہیں، تو وہ بھی جیسے ہماری طرف کے ٹانڈے نال جو تھن لانے والی گل ہے نا، کہ کیا خواجہ فاروق صاحب یا پی ٹی آئی آزاد کشمیر سنجیدہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا فوری تقرر ہو؟ کیا انہوں نے عملی کو اس نے دیکھو نا، کیا ایک دفعہ کیا اپوزیشن لیڈر ظاہر ہے اپوزیشن لیڈر کا بہت بڑا کردار ہے، نہیں راٹھور صاحب دیکھا تو صحیح نا، کیا کوئی خواجہ فاروق صاحب نے کہیں کو آ کر پریس کانفرنس فریاد کی، اپوزیشن جماعتوں کو گٹھا کیا، آل پارٹی کانفرنس بلائی؟ آل پارٹی کانفرنس ہے، وہ اپوزیشن لیڈر ہے نا، آل پارٹی کانفرنس بلا سکتے ہیں نا، ان کو کسی نے روکا تو نہیں ہے نا۔ کیا ایک نقطے پہ خواجہ فاروق صاحب نے، جن کے پاس بڑا عہدہ ہے اپوزیشن قائد حزب اختلاف کا، کیا انہوں نے آل پارٹی کانفرنس بلائی ہے کہ یہ آئینی عہدہ 6 ماہ سے خالی پڑا ہوا ہے، تو وزیر اعظم میری بات نہیں سنا، تو آئیں پارلیمان کے لوگ ہم بیٹھ کے اس بات نہیں ہوا نا، آپ نے کوئی یعنی خبر سنی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کسی وجہ سے خواجہ فاروق کی مذہب پسندی کا شکار ہیں، وزیر اعظم کے دباؤ کا یعنی شکار ہیں، تو وہ ایسے خانہ پوری کے لیے کبھی کو خط لکھ دیتے ہیں، بس ہے کوئی اخبار کو تھوڑا سا بیان جاری کر دیتے ہیں، تو وہ دلی طور پر یا انہیں آئینی ذمہ داری کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ابھی آتے ہیں مسلم نون آزاد کشمیر نے جنہوں نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے، ان 2 سالوں میں جو انوار الحق کو سپورٹ کس نے کیا؟ مسلم نون آزاد کشمیر بڑی سہولت کار بنی رہی، وفاق میں ان کی حکومت تھی، پہلے کبھی فاروق ادر صاحب انوار الحق کے سہولت کار ہوتے تھے، کبھی مشتاق مناز صاحب بیچ میں آتے تھے، کبھی شاہ غلام قادر صاحب آتے تھے، یہ باریاں لگا کر سہولت کاری کرتے رہے انوار الحق صاحب کو۔ ابھی دیکھیں نا، ابھی دوبارہ کر گئے ہیں۔ ابھی کیا لگا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے پوزیشن لی کہ ہم اس یعنی وزیر اعظم سے ہم اس میں سے جان چھڑائیں اور آزاد کشمیر نظام میں جو اس استحکام ہے، تو مسلم نون آزاد کشمیر لیڈرشپ پتلی گلی سے بھاگ گئی، وہ وزیر اعظم پاکستان کے پاس جا کر پہنچ گئے کہ ہمیں کسی صورت پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم نہیں چاہیے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر میں انتخابات کے حوالے سے وزیر اعظم کا ہٹانے کے حوالے سے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کیا آج کی پریس کانفرنس کے بعد وہ عوام سے نکل آئی ہے، دوگلی پالیسی نکل آئی ہے؟ ابھی سوال باقی ہے، ابھی سوال باقی ہے، ان کے سامنے تو نہیں یعنی ابھی دیکھو یہ سوال باقی ہے. ایک پریس کانفرنس کے آپ کی مطلب جب پالیسی کا اظہار تو نہیں ہوگا نا. اگر تو مسلم لیگ نون یا فاروق ادر صاحب سنجیدہ ہیں کہ آزاد کشمیر میں فوری طور پہ الیکشن ہے، تو مسلم نون کے جو 5 جو وزراء ہیں پارلیمانی پارٹی میں ہیں، انوار الحق کے ساتھ ہیں، کابینہ میں ہیں، ان کو فاروق ادر صاحب آج کے کل وہ سارے استعفے دے دیں گے. کرنل وقار نور سمیت، عامر الطاف، نصارہ عباسی اور یہ جو مطلب یعنی وہ قادری صاحب سمیت ایک بھی بندہ راجہ صدیق صاحب سمیت فاروق ادر کی بات سے انکار نہیں کرے گا. وہ کہوں گے آپ ریزائن کریں گے. یہ کنفیوز ہیں. یعنی یہ جو آج اللہ کرے کہ آج کی ان کی پریس کانفرنس یہ بالکل کلیئر ہو. دیکھو نا اس میں بالکل کلیئر ہو. اور دیکھو نا کرنا کیا ہے. ابھی مسلم نون آزاد کشمیر والوں کو چاہیے کہ شاہ غلام قادر صاحب میرا 2 دن کے بعد واپس آ رہے ہیں. مسلم نون آزاد کشمیر کی لیڈرشپ وزیر اعظم پاکستان یا نواز شریف صاحب کے ساتھ ملے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف تو مصروف آدمی ہیں. مسلم نون پاکستان کے صدر ہیں نواز شریف صاحب. نواز شریف کہاں بیٹھے ہیں؟ رائے وینٹ پہ کوئی کام کاج نہیں. یعنی میاں صاحب بیلے آدمی ہیں، سوائے پائے اور چھولے کھانے کے ناشتہ کریں گے ساتھ نواز شریف صاحب کا کوئی کام نہیں ہے. تو یہ اپنے پارٹی ہیڈ کے پاس جائیں کہ آزاد کشمیر نے 2 سالوں میں یہ نظام یہاں پہنچ گیا ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار لوگ ہیں، اس اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہیں، تو نواز شریف آرمی چیف سے بات کرے، نواز شریف فیلڈ مارشل صاحب سے بات کرے، نواز شریف جو اپارے کے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ان کے ساتھ بات کرے. آزاد کشمیر کیوں تماشا لگایا ہوا آپ لوگوں نے؟ بھائی وجہ ہونی چاہیے نا یار کو لجے. تو پھر اگر تو یہ معاملہ آسان ہو جائے گا کہ پہلے مسلم نون آزاد کشمیر سارے گٹھے ایک نقطے پہ آئیں اور ان کے جو لوگ کابینہ میں شامل ہیں ان سے استعفے لے فاروق ادر صاحب. جب یہ نکلیں گے تو ایک سٹیپ آگے بڑھیں گے نا. ورنہ ایک پریس کانفرنس اس کو بیان کی ہی حد تک لیا جائے گا. ان کا کل شہباز شریف مکر جائے گا، ان کو شہباز شریف نہیں مانے گا نا. جب شہباز شریف نے نہیں ماننا، مسلم نون اسلام آباد کی قیادت نے نہیں ماننا، تو فاروق ادر صاحب کے فریاد یا شاہ غلام قادر صاحب کی چٹھیاں یعنی تعارف فاروق صاحب نے 1 درجن سے زائد کی جو اس سے پہلے پریس کانفرنس ہو چکی ہے نا. اس کی ہم تو کتنی 1.5 سال سے فریاد کر رہے ہیں کہ آج فاروق ادر صاحب نے دوبارہ جرأت مندی کا مظاہرہ کیا. آج فاروق ادر صاحب نے پورے کشمیریوں کی نمائندگی کر کے وفاقی حکومت اور ذمہ دار اداروں کو یعنی بتایا کہ آپ آ جاؤ. اگر وہ نہیں کریں گے تو اچھا میں اگر آپ کو ایک چیف الیکشن کمیشنر لگانے کا 2 منٹ میں راستہ بتا دوں، اس کا 2 راستے ہیں. ایک راستہ وہ ہے کہ انوار الحق صاحب نے کسی جگہ پہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اگر مجھے 2 ستاروں والی ایک شخصیت کہہ دے کہ جی چیف الیکشن آزاد کشمیر میں لگاؤ تو میں ابھی لگانے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں یہ کہہ رہا ہوں چلیں ٹھیک ہے جی، نہیں جو بھی سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. 2 ستاروں والے 2 ستار جو ہے اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ میں اس کے کہنے پہ لگانے کے لیے تیار ہوں. ایک راستہ تو وہ ہے ظاہر. اب وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جان کے چاہتے ہیں کہ یہ نظام اسی طرح جو ہے لٹکا رہے. دوسرا اسٹیبلشمنٹ کا ایک 2 ستار. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی دوسرا جو میرے پاس وہ ہے کہ جی اگر عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ کال دے دے، ڈیڈ لائن دے دے، اور کیا کہتے ہیں پل بند کرنے والے اور کیا کہتے ہیں مظفر آباد مارچ کرنے والی اعلان کر دے کہ جی اگر اس تاریخ تک، آج 24 تاریخ ہے، 29 تاریخ تک اگر آزاد کشمیر میں چیف الیکشن کمشنر اور آئینی ادارے جو ہے وہ مکمل نہ کیے گئے تو ہم آزاد کشمیر میں شٹر ڈاؤن، لاک ڈاؤن کر دیں گے. اس کے علاوہ کسی سیدھے طریقے سے جس انوار الحق کو میں جانتا ہوں نا، وہ کسی سیدھے طریقے سے جو نہیں فضول بات ہے، نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ ویسے میں کہہ رہا ہوں انوار الحق ایسی بات نہیں ہوتی. جن انوار الحق صاحب جو کو میں جانتا ہوں اپنے اس حساب سے، وہ انوار الحق صاحب جو ہیں وہ سیدھی انگلی سے جو ہے نا وہ گھی نہیں نکالتا. اچھا عمر صاحب ایک سوال چھوٹا سا مختصر اگر آپ جواب دیں. آپ نے کہا کہ بڑی اہم پریس کانفرنس نون لیگ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس میں پارلیمانی پارٹی میں سے سوائے راجہ فاروق ادر صاحب کے کوئی بھی شریک نہیں ہوا، کوئی وزیر شریک نہیں ہوا، مشیر شریک نہیں ہوا نون لیگ کا. صرف وہ لوگ شریک ہوئے تھے جو الیکشن میں ہارے ہوئے تھے. تو اس کو پھر کس طرح مسلم لیگ نون کی نمائندہ پریس کانفرنس ہم کہہ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہے کہ جماعت کی پریس کانفرنس تھی، اس میں طارق فاروق صاحب جو ہے وہ سیکرٹری جو ہے وہ بیسکلی نظام چلا رہے ہوتے ہیں، اور صدر کی مشاورت کے بعد جو ہے سیکرٹری اطلاعات بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے، محترمہ بھی نائب صدر ہیں، اس طرح بہت سارے جو ہیں وہ لیپا سے مصطفیٰ بشیر صاحب نائب صدر ہیں. مگر جو جماعت تھی وہ کر رہی تھی.
اور ابھی بھی یہ ہے کہ انہوں نے فیس سیونگ دی ہے بیسکلی اپنے ممبران کہیں کہ یہ اسمبلی کو. متاثرین لیکن باجوہ صاحب کی آپ پریس یہ دیکھیں کہ یہ جو 4 لوگ ہیں نا اس میں، راجہ فاروق حیدر صاحب، طارق فاروق صاحب، بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب اور شاہ غلام قادر صاحب، یہ جو 8 رکنی کمیٹی بنی ہے اس میں سے یہ 4 لوگ یہ ہو گئے ہیں. اب نجیب نقی صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں، امیر مقام صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں، اور کیا کہتے ہیں مشتاق مناصر صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں. یہ 8 کے 8 لوگ جو ہیں وہ سسٹم کے خلاف ہارڈ لائنر ہیں، اور ان 8 لوگوں کے پاس ابھی انہوں نے 1 مہینے بعد ٹکٹوں کا فیصلہ کر دینا ہے. اچھا میرے پاس ایک اور اطلاع ہے کہ آزاد کشمیر کابینہ کے 2 وزراء کو آئندہ، یہ جو 5 ہیں ان میں سے 2 کو ٹکٹ نہیں دیا جا رہا مسلم لیگ نون کا. یہ نام پھر کبھی بتاؤں گا آپ کو. اچھا راجہ فیل صاحب، ہم آتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جیسے عمر صاحب نے اپنی گفتگو میں ذکر بھی کیا کہ انوار الحق صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ میں مطلب حکومت چھوڑ دیں گے. یہ بازگشت پچھلے 3-4 دن سے مظفر آباد میں چل رہی ہے کہ کوئی قبل از وقت الیکشن کی مسلم لیگ نون بھی اس طرف جا رہی ہے. تو مجھے آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی ایک اعلیٰ عسکری شخصیت سے، اس کی ڈیٹیلز باہر نہیں، تصویر چلے مانتے ہیں کہ تصویر نہیں آئی، آتی نہیں ہے معمول کے مطابق. اس کی وزیر اعظم صاحب چونکہ جب بھی کسی عسکری شخصیت سے مل کے آتے ہیں اور بڑی وہ ببکیاں مارتے ہیں کہ بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس ملاقات کے بارے میں وہ خاموش ہیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں راٹھور صاحب، ابھی جو یعنی گزشتہ کو یعنی آپ اس کو 3 ہفتے یعنی آپ آ جائیں نا متوجہ پہلے کہ جیسے عمر صاحب نے کہا کہ ایک بہت اچھی ایک یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک یعنی انیشیٹو لیا اور اس بحران کے حل کا راستہ نکالا، تو اس کو روک دیا گیا. اور کیوں روکا؟ وہی لوگ ہیں جو انوار اللہ کو سہولت کر ہیں. ابھی راٹھور صاحب کے آتے ہیں کہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر جیسے آپ کریں کہ پاکستان ٹوٹ گیا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا، تو کیا راٹھور صاحب کسی نے ذمہ داری قبول کی ہے کہ وہ ہم سے کیوں الگ ہوا تھا؟ کیا یہ معاملہ زیر بحث ہے؟ کسی غلطیاں عمود الرحمان کمیشن بھی بنا. ہمارا یہ ذمہ دار لوگ ہیں، یا اس سے پہلے جو باجوہ صاحب نے جو غلطیاں کی، یا فیض امین صاحب آج وہ یعنی اس گرفتار ہیں، وہ کیا جو اس نے اس سے غلطیاں ہوئی ہیں تو کیا اس کا ازالہ کر پائے گا ریاست پاکستان؟ نہیں کر پائے گا نا. جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو اوٹ آف وے جا کر ہے جہاں تمام سیاسی قیادت کو، پاکستان کے نظام کو بلڈوز کر کے انہوں نے ایک ہائبر نظام پاکستان کے اوپر مسلط کیا، تو موجودہ ساری فوجی قیادت، ساری سول قیادت، پورا پاکستان مل کے کیا اس کی قیمت چکا رہا ہے، چکا سکتا ہے؟ پاکستان کہاں پہنچ گیا؟ آزاد کشمیر میں جن لوگوں نے یہ ہائبر نظام مسلط کیا، کل یہ نہیں ہوں گے نا. ایک بندہ جو تھا پہلے مظفر، آج پتہ نہیں کدھر نہیں ہے نا، یا اس سے پہلے ایک جو جس نے 2021 کے الیکشن کرائے تھے آزاد کشمیر میں، وہ بھی آج احتساب کے عمل میں ہے. تو یہ لوگ کل نہیں ہوں گے. لیکن کیا وہ قیمت، کیا آج جو موجودہ ہماری مطلب جو ملٹری یعنی لیڈرشپ ہے، کیا یہ باجوہ صاحب کی غلطیاں قبول کرے گی؟ نہیں کر رہی ہے نا. اس کو نہ گلے ہوا اس کو نگل رہی ہے، نہ اس کو تھوک سکتی ہے. تو سیم یہ جو کشمیر، ہم نے کتنی دفعہ اپنے پروگرام میں ہم 1.5 سال سے فریاد کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ ہے. اگر آپ نے اس کو پیسے کے بنیاد پر، اگر آپ نے اس کو اپنے آنا کی بنیاد پر، کبھی آپ نے کسی کی دشمنی کی بنیاد پر اگر اس کو آپ نے روایت کم کر دی، آزاد کشمیر تحریک آزاد کشمیر کے جو روایات ہیں، سیاسی استحکام ہے، اگر آپ نے ایک دفعہ اس کو اکھاڑ دیا، ایک دفعہ یہ عدم استحکام سے دوچار ہو گیا، تو یاد رکھنا کہ آپ سے زیادہ پیسے نہیں دلی والوں کے پاس. اگر آپ نے وہ پیسوں کی بنیاد پر آزاد کشمیر کے لوگوں کا مینڈیٹ خریدنے کی کوشش کی، یا حلقے آپ نے اسلام آباد بیٹھ کے تقسیم کرنے کی یعنی وہ کوشش کی، تو کل خدا نہ خواستہ کوئی یہاں سے اگر کہیں یہاں سے حالات عدم استحکام پیدا ہوتا ہے تو یاد رکھیں وہ لوگ کہ راٹھور صاحب ہوا کیا. میں اکثر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں، اس 78 سالوں میں ہندوستان کے پاس کتنے پیسے تھے راٹھور صاحب؟ بڑے انٹرپس. میں ایک منٹ لوں. ایک کشمیری، میں کہتا ہوں ایک کشمیری کو ہندوستان نہیں خرید سکا. کون سا؟ گلگت بلتستان کے آزاد کشمیر کے لوگوں کو، کہ وہ ہندوستان کا جھنڈا اٹھا کر یہ نعرہ لگائے، خواہ برسل میں بیٹھا ہوا، نیو یارک میں ہے، اس جمہوری معاشروں میں، یورپ میں ہے، ایک بھی ان 2 خطوں سے جو پاکستان کے ذریعے انتظام ہے، ایک کو وہ نہیں خرید سکا کہ ہندوستان کا جھنڈا اٹھائے. نہیں، وہ خود مختاری کے ہم ہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہماری ریاست الگ ہوگی. وہ کشمیریوں کو، کیا پاکستان کو اس سے بڑے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ کشمیریوں سے، گلگت بلتستان کے لوگوں سے، آزاد کشمیر لوگوں سے. پھر یار کیوں آپ ہمارے اوپر جعلی لوگ مسلط کرتے ہو؟
پھر انوار الحق جیسے یہ اس طرح کے ساتھ آپ نے یہ نمونے کیوں مسلط کرتے ہو جن کی نہ کوئی سیاست ہے نہ ان کی کوئی یعنی سیاسی جماعت ہے نہ ان کا کوئی وہ دھڑے کی سیاست کرتے ہیں. میں اپنے ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ انوار الحق دھڑے کی سیاست کا دھڑے کا بنیادی اصول ہے لوگوں کو تقسیم کرو. اب تقسیم کرو گے تو ہوگا. اس نے اداروں کو تقسیم کیا, اس نے سیاسی جماعتوں کو تقسیم کیا, اس نے پولیس کو تقسیم کیا, صحافیوں کو تقسیم کیا. مجھے راٹھور صاحب ایک شعبہ بتا دیں اس 2 سالوں میں جس نے موجودہ وزیر اعظم نے اس کو تقسیم کرنے کی کوشش نہ کی ہو. تاجروں کو تقسیم کیا, یعنی اس نے ہر حربہ استعمال کیا. اس کی تقسیم کرو حکومت کرو کی پالیسی پہ کامیاب ہوا. اس سے یہ نقصان ہو کہ آزاد کشمیر کا نظام وہ جڑ سے اکھڑ گیا. ابھی جو آزاد کشمیر میں آج دیکھو درکوٹ میں راٹھور صاحب درکوٹ میں سردار عتیق احمد خان کا گڑھ ہے, یعنی علاقے پاکستان کا کشمیر بنے گا پاکستان کا مورچہ ہے. تو آج اس مورچے کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ دیکھو نا کون ذمہ دار ہے؟ راٹھور صاحب کیا نہیں ایسے کیا لگا, یعنی یہ ابھی بھی وقت ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی قیادت نے آج جو مطالبہ کیا ہے یا جو نمائندگی کی ہے کشمیر, اگر آپ اس کو نظر انداز کریں گے, اس سے جان چھڑائیں گے اور اس کو پھر یاد رکھو پھر آگے جا کر آپ کو اس کو اور مزید قیمت چکانی پڑے گی. مسلم لیگ نون نے اس سے قبل بھی تو یہ ایگزیکٹو کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں انہوں نے مطالبہ کیے تھے یہ مطالبے, بعد میں اسی مسلم لیگ نون نے کوشن دیا نا حکومت کو. اچھا میں آپ کو پہلے بتاؤں جو راک فیل صاحب بات کر رہے ہیں ہر ایک جو ہے نا وہ ٹائم کی بات ہوتی ہے. آج جس وقت انہوں نے مطالبات کیے تو ان کے سیاسی مقاصد تھے. آج جب وہ بات کر رہے ہیں ریاست بچانے کی بات کر رہے ہیں, آج ان کے سیاسی مقاصد نہیں ہیں. انہیں 6 مہینے بعد اگر 3 مہینے 6 مہینے بعد اقتدار نہیں ملے گا وہ سال بعد مل جانا ہے. آج جو ایشو ہے وہ ریاست کا ایشو ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جتنے لوگوں کا نام لے رہا تھا نا قومی سلامتی کے اداروں کے حوالے سے, وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے ادارے یہ پیچھے جتنی آنکھ کان رکھنے والی جو ہے وہ قومی سلامتی کی ایجنسیز ہیں, اگر وہ یہ کہتی ہیں, میں یہ کہتا ہوں اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں یہ کوئی نجائز مطالبہ ہے کہ پاکستانیت کو نقصان پہنچا, یہ کسی بچے کو فون کریں کسی کو پتہ لگ جائے گا آپ کو پہنچا, نظریہ علاقے پاکستان کو پہنچا نہیں پہنچا, تکمیل پاکستان کی جدوجہد کو پہنچا نہیں پہنچا, نیشنل سیکورٹی کونسل موجود ہے. آپ اپنے جو ہے افسران کے اوپر جو ہے وہ قومی سلامتی کے افسران کے اوپر ایک غیر جانبدارانہ جو ہے وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائیں. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جی انوار الحق جو ہے وہ قوم کے مفاد میں ہے, انوار الحق کے اقدامات قوم کے مفاد میں, انوار الحق جو ہے وہ قوم کے لیے اور آزاد کشمیر کے لیے اور پاکستان کے لیے نظریہ علاقے پاکستان کے لیے تکمیل پاکستان کے لیے اگر وہ ناگزیر ہے اور وہ اچھا ہے اور مثبت ہے اور اس نے یہ کچھ نہیں کیا تو یہ ساری کی ساری. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے تھے نا وزیر اعظم صاحب کہ جی میرا وہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے میرا ایک کپ چائے کا نہیں لگا وزیر اعظم بننے کے لیے, یہ بھی میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا. بہت سارے لوگ جو ہیں نہ صرف موجود ہیں بلکہ جو ہے اب وہ اس حد تک آ گئے ہیں کہ شاید جیسے نہیں وعدہ معاف گواہ بننے سے لوگ تیار ہو جاتے ہیں کہ جی ہم سے یہ ڈیمانڈ کی گئی. تو یہ اس کے اوپر میں الگ پروگرام کروں گا, لیکن اس سے یہ جتنا یہ پھیلے گا اتنی یہ خرابی ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ دار ہیں یہ ایک جائز مطالبہ ہے نا, اگر آپ کسی بھی معاملے کا حل نکالنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے. اب آپ میں بتاؤں کینسر جو ہے نا شہزاد صاحب وہ اس جو ہے نا وہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, انوار الحق صاحب کو لانے والے, انوار الحق کو بچانے والے, انوار الحق کو مسلط کرنے والے, انوار الحق کو آکسیجن پرووائڈ کرنے والے, انہیں صرف ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ریاست جو ہے نا وہ اب جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے. اور جس وقت آزاد کشمیر یا کشمیر جو ہے وہ وینٹیلیٹر کے اوپر ہے, جسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے, آج بھی جو ہے ESPR کے ترجمان نے کشمیریوں کے ساتھ جو ہے وہ عہد وفا کیا ہوا ہے. پاک فوج جو ہے وہ اس موقف کے اوپر قائم ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کشمیر جو ہے وہ وینٹیلیٹر کے اوپر ہے اور دعا کی ضرورت شہزاد صاحب مریض کو ہوتی ہے, مردے کو نہیں. اچھا عامر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک عام فہم شہری آزاد کشمیر کا اس کو اس بات کا پتہ ہے کہ انوار الحق کی حکومت پاکستانیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی ہے پچھلے 2.25 سال میں. تو یہ ابھی جن کا آپ نے ذکر کیا کہ آنکھ رکھتے ہیں, ناک رکھتے ہیں, کان رکھتے ہیں, تو یہ بات انہیں کیوں نہیں پتہ چلتا؟ بھائی انہوں نے کوئی 3-4 جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی رپورٹ دی ہوگی نا کہ اس سے یہ جو بہت فائدہ ہوا ہے. تحریک آزادی کشمیر بڑی عالمی سطح پہ اجاگر ہوئی ہے. دنیا کے جو ہے وہ 207 ممالک میں پتہ لگا ہے کہ ایک آزاد کشمیر نام کی ریاست ہے جس کے اندر پولیس فورس جو پہلا دفاعی اثار ہوتا ہے ریاست کا, اس نے وہ کر دیا کیا اسے جسٹیفائی کر دے نا, اسے جسٹیفائی کر دیں. آپ اس بات کو جسٹیفائی کر دیں کہ جی آپ نے جو ہے وہ پچھلے 15 سال کے جو منصوبے ہیں وہ روک کے اربوں روپے جو ہے وہ آرمی, اگر صرف یہ آزاد کشمیر کے ٹھیکیدار اپنے یہ جو بینک انٹرسٹ ریٹ کے اوپر اپنے پیسوں کے پیچھے ٹور پڑے نا تو وہ ریاست دینے کے قابل نہیں ہے. آپ نے کیا کیا, پورا نظام جو ہے وہ یرغمال بنا دیا, آپ نے جو ہے وہ ریاستی ادارے تباہ کر دیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس کے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ میں جس سیکٹری کو, جس مقصد وزیر کو
چپڑاسی لگانے کا اختیار نہیں ہے, چپڑاسی تبدیل کرنے کا اختیار نہیں ہے. وزیر جو ہے فائلیں لے لے کے اٹھا کے پھرتا ہے. جو وزیر جو ہے 6 مہینے تک پورٹ فولیو بننے لگے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں ان بیچاروں نے ساتھ نہیں نہ دیا. اب ایک بندہ جو ہے وہ جتنا کر سکتا تھا اپنی عقل شعور اور بھمبر کے سٹائل سے نکلا ہوا بندہ, ہر اس کا آتا تھا کٹ دو, چک لو, مار دو, یہ کرو. اب وہ اس انجام کو پہنچ گئے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں نا, نہ آپ نہ میں نہ راجہ کفیل صاحب, ہم دیکھیں ہم نشاندہی کر سکتے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہماری نشاندہی, اب ہمیں تو نشاندہی کر کے بھی بھگتنا پڑتا ہے کہ نشاندہی کیوں کرتے ہیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں, قومی سلامتی کے اداروں کا اس بات کے اوپر اتفاق رائے ہے کہ انوار الحق صاحب جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہیں اس ریاست کے لیے, انوار الحق صاحب کے اقدامات سے ریاست کو جو ہے وہ ناقابل تلافی نقصان کے بجائے ناقابل فراموش فائدہ پہنچا ہے, تو ہم وہ رہیں. آپ اور میں تو ادھر ہی ہیں نا. مقصد جیسے انوار الحق صاحب کہتے ہیں کہ وہ پرنا اٹھا کے مونڈے پہ رکھ کے اکیلے چلے جائیں گے, اور بھی بے شمار لوگ جا سکتے ہیں. اچھا راجہ کفیل صاحب, اب آپ آتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کا جو لاک ڈاؤن کیا انہوں نے دیر کوٹ میں, 2 بڑی کامیاب انہوں نے یہ تحریک چلائی, بڑا شو آف پاور ہوا. اس کا مقصد کیا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا راٹھور صاحب, ایک تو یہ ہوا کہ یہ جو محترم وزیر اعظم صاحب ہیں, انہوں نے آ کے جو سارے قومی منصوبے تھے, بڑی بڑی شہرات, تو انہوں نے وہ سارے منصوبے کاٹ کے تو آدھا کلومیٹر یا 10 میٹر یعنی سڑکوں پہ آ گئے. اس میں یہ ہوا کہ آزاد کشمیر بر کی جو بڑی شہرات ہیں وہ سارے کے ساری خستہ حال ہو گئے. اور اس میں سے کیونکہ سردار تنویر الیاس خان صاحب کو نے اپنے دور حکومت میں اس کو ایڈریس کر کے کمیٹی بنا کے, یعنی کابینہ کی جو ترقیاتی کمیٹی ہے اس نے یعنی بے شمار آزاد یعنی تمام اضلاع پر مشتمل یعنی جو بڑے منصوبے تھے اس کے لیے انہوں نے الگ سے رکھ لیا فنڈ. ابھی وہ بدقسمتی یہ ہو گئی کہ اس موجودہ وزیر اعظم نے آ کر جب وہ سارا کا سارا فنڈ جو ہے نا جو شہرات ہوتا ہے اس کو آ کر یعنی وہ محکمہ جو لوکل گورنمنٹ بنا دیا, آدھا کلومیٹر 10 میٹر کی سڑکیں آ گئی. اب جب وہ سارے پیسے آپ نے ایم ایل اے کی ڈسپوزل پر رکھ دیے کہ ایک ایم ایل اے نے جس حلقے میں جس پولیس اسٹیشن پر اس نے ووٹ لیے ہوئے ہیں تو وہ جا کر اسے, جب آپ نے ریاست کو ایم ایل اے گھر دیکھا نا, اس ٹائم جو آزاد کشمیر لوگ جیتے ہوئے ہیں تو جو ہارے ہوئے بھی لوگ ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ سارے ووٹ لگائیں تو اس کا مطلب جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق اصل نہیں ہے. کیا تعمیر یہ جو پیسے کے انوار اللہ کا اپنے والد صاحب کے اکاؤنٹ سے دے رہے ہیں, کیا کوئی وزیر اپنے ابے کے اکاؤنٹ سے دے رہا ہے؟ یہ ریاست کے پیسے ہیں نا. تو ریاست کے پیسے سے پورے وہ جو حلقہ ہے آ رہے ہوئے جیتے سارے لوگ مساوی اس کا حقدار ہے نا. تو یہ پہلی حکومت آئی کہ جو وزیر اعظم ہے چیف ایگزیکٹو راٹھور صاحب, کہ وزیر اعظم ایک سہارا ہوتا تھا سیاسی کارکنوں کو کہ بھائی ہم وزیر اعظم کا آفس جائیں گے, اس وزیر کی شکایت لگائیں گے, ایم ایل اے کی شکایت لگائیں گے اس نے یہ زیادتی کی ہے, یعنی تبادلہ ناجائز کر دیا, تعمیر و ترقی میں اس سڑک کو منصوبہ. یہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ 2 سالوں میں سیاسی کارکنوں کے دروازے وزیر اعظم ہاؤس کے بند ہوئے, اور سارے کا سارا جو وزیر کے آفس ہے وہ عام کارکن کا داخلہ بند ہو گیا, سیاسی جماعتیں غرفال ہو گئی, تو سارا کا سارا نظام چلا گیا. یہ جو 33 آپ ایم ایل اے ہیں, اب آپ نے سارا تمام تقرریاں تبادلے ساری ڈی سی ایس پی سارا 33 لوگوں کے حوالے کر دیا, تو یہاں سے وہ جو سیاسی نظام ہے بگاڑا گیا, افراتفری ہو گئی. آج فاروق اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ایم ایل اے کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ تبادلہ نہیں ہوگا. جب درکوٹ کیا آتا ہے, وہ کیا درکوٹ میں ہے راٹھور صاحب, راٹھور کا بشارت عباسی روڈ ظاہر ہے بہت یعنی وہ خستہ حال ہے, یعنی خستہ حال سڑک ہے, وہ گاڑیاں چلانے کے قابل نہیں ہے. تو تنویر الیاس خان صاحب نے اس کے لیے فنڈ رکھا, اور اس کے لیے ایک جو درکوٹ سے رنگلا جو سڑک ہے اگر آپ اس پہ جائیں تو وہ ناقابل استعمال ہے. اور جب رنگلا سے ملوٹ کی جو 3-4 درکوٹ کی بڑی سنگیں ہیں, یہ درکوٹ انٹری ہوا ہے, یعنی آپ یوں 3 ضلعوں کا انٹری ہے یہاں سے. تو وہ جب یہ بیچ میں سے تو لوگوں نے کہا پھر کیا ہوگا کہ بجلی کا معاملہ ہے کہ وہاں بجلی اویلیبل ہی نہیں ہے نا. تو یہ جو 3-4 بنیادی مطالبات یہ ہے کہ یہ وہاں تحصیل ہاسپٹل موجود ہے, سٹاف موجود نہیں ہے, وہ کیوں موجود نہیں ہے؟ تو یہ وہ بنیادی وہ ایشو لے کر سڑکوں پہ آئے, آ کر انہوں نے بھرپور احتجاج کیا. اور لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم ان مظاہرین سے بھی کہتے ہیں کہ جب آپ ایشوز پہ آتے ہیں پھر جو سیاسی قیادت کو اس کو پر تنقید نہ کریں. کیا پورے درکوٹ میں ہم اکثر بار بار راٹھور صاحب اپنے پروگرام میں کہتے ہیں کہ سارے کشمیری اگر دوبارہ کوشش کریں کہ سردار عبدالقیوم خان کو آپ لوگ پتہ کر سکتے نہیں ہو سکتے, کئی صدیاں لگیں گے سردار عبدالقیوم خان ہوگا, کیا غازی ملتا آ سکتا ہے؟ ہمارے پاس جو موجودہ لاٹ موجود ہے اس میں سردار عتیق خان صاحب ایک پورے آزاد, میں کہتا ہوں آر پار کے کشمیری کی عادت میں یعنی آزاد پر یعنی پورے کشمیری ہیں,
یعنی کشمیر میں اگر ٹاپ 10 کو اگر آپ انتخاب کریں تو اس میں سردار عتیق کا نمبر آئے. ٹاپ 5 میں دیکھو نا دیکھو سردار عتیق. تو یہ جو لوگ ہیں جب آپ کا کت کاٹ کے لوگوں کو آپ اس کو بدنام کریں گے آپ جا کے پھر اس کے بعد اگر آپ نے اس حلقے کو چھوٹی چھوٹی اسکیموں پہ کھمبے پہ سیاست پہ ہیں تو پھر قومی قیادت ایسے نہیں آتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مطالبات جائز ہونے چاہیے. جو سردار عتیق صاحب کا مقام ہے, جو آج دیکھو آج راجہ فاروق قدر صاحب نے دوبارہ ثابت کر دیا کہ راجہ فاروق قدر ایک ہی راجہ فاروق قدر ہے. یعنی آج اس نے پھر کشمیر کا مقدمہ پیش کر دیا, تمام سیاسی قیادت کا, تمام جماعتوں کا, ریاست کا مقدمہ, یعنی یہ کم سے کم فاروق قدر ہی کر سکتا ہے نا. ایسے جو فاروق قدر صاحب کا مقام ہے, جو سردار عتیق صاحب کا مقام ہے, جو برسر سلطان, لیکن کاش کے برسر سلطان گزشتہ آپ اگر ان سے دیکھیں نا کہ 3-4 سالوں سے برسر سلطان مذہب پسندی کا شکار ہے. اب جب جو توقع تھی لوگوں کو کہ برسر سلطان محمد چودھری ہے, اس کے ناصر آزاد کشمیر پوری دنیا بھر میں یہ واحد شخص ہے جس کے ہر جگہ کارکن موجود ہے, لیکن کیوں مسلب پسندی کا شکار ہو گیا برسر سلطان. تو جب ایسی قومی لیڈرشپ ہے, آج لوگ کیوں سردار خالد امیر خان کو یاد کرتے ہیں کہ کاش آج سردار خالد امیر خان ہوتا ہے اسمبلی میں. اگر وہ اسمبلی ایک اکیلا آدمی ان 33 کے اوپر حاوی تھا, لیکن آج خالد امیر دوبارہ کہاں سے آئے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ درکوٹ میں احتجاج ہوا, ان کے مطالبات یعنی تسلیم کر لیے کہ ان احتجاج کے دوران ہمیں جو لوگ جو ہمارے کارکن ہیں ایکشن کمیٹی کو لوگ ہیں, ایک تو انہوں نے پاکستان ہندوستان بالکل پاکستان ہندوستان کا کسی صورت اس کو ایک پلڑے میں ایک ترازو میں نہیں تول سکتے. کہاں ہندوستان کا ظلم بربے, کہاں ہندوستان, اور اکیلا پاکستان کشمیریوں کا وکیل, اکیلا پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو ہمیں ہمارے ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ایشو پہ جا کر پاکستان کے ساتھ نتھی نہ کریں. اگر کوئی انوار اللہ کی غلطیوں کو اسلام آباد میں پاکستان کو گالیاں کیوں دیتے ہو, اور پھر وہ کو سردار عتیق صاحب قصوروار تو نہیں ہے نا بھائی. ایک وزیر اعظم جاہل وزیر اعظم آ گیا, اناڑی وزیر اعظم آ گیا, وہ اس نے ایک ذہنی مزید شخص نے آزاد کشمیر کو یرغمال بنا دیا. تو ظاہر آپ اس کے الزام باقی قومی قیادت کو تو نہ ذمہ داری ٹھہریں. تو ایک اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہوا کہ آج وہ مطالبات ان کے یعنی تسلیم ہوئے, راستے جو کھل گئے. لیکن اس میں درکوٹ کے لوگوں نے پھر بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کیا, تمام تر کوشش کے بعد لوگوں نے ان کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن دوبارہ پیغام دیا ایکشن کمیٹی نے. اور یہی انہیں ہونا چاہیے کہ جو سول سوسائٹی کو فورم اس لیے ہوتا ہے کہ آپ انوار اللہ نے روایت ڈال دی ہے کہ جب تک آپ سڑک پہ نہیں آئیں گے, سڑکیں بند نہیں کریں, طاقت نہیں سمجھنے آپ نے کو مسئلہ حل نہیں کرتا. اچھا عمر صاحب, عوامی ایکشن کمیٹی کا بڑا بھرپور جیسے صاحب نے کہا شو آف پاور ہوا, انہوں نے مطالبات ایک بار پھر منظور کروائی. یہ مطلب ہے تیسری بڑی کامیابی ہے. اگر ہم پہلے دیکھیں جو 13 مئی کو مطالبات تسلیم ہوئے, پھر اس کے بعد دسمبر میں جب انہوں نے انٹری پوائنٹس بند کیے تھے, مطالبات ان کے تسلیم کیے گئے. اب دھیرکوٹ ایک مطلب علاقائی ایکشن کمیٹی نے اپنے مطالبات بنوائے. تو 29 ستمبر کی جو کال عوامی ایکشن کمیٹی ہے, آپ اس تحریک کو شہزاد دیکھتے ہیں؟ شہزاد صاحب, میں نے پہلے جب مئی کا واقعات ہوئے, دسمبر کے واقعات ہوئے, ہم نے مئی میں کہا اگر آپ نے ان کی بات پرسوں ماننی ہے تو آج مان لیں. دسمبر میں جب آرڈیننس والی بات, ہم نے کہا اگر آپ نے آرڈیننس واپس لینا تو کل کے بجائے آج لے لیں. ہم نے پولیس کی ہڑتال جس نے جگ سائی بنائی, ہم نے کہا اگر آپ نے اس کے پرسوں مطالبات ماننے ہیں تو آج مان لیں. اسی طرح دھیرکوٹ کے یہ مطالبات جو انہوں نے آج ماننے ہیں, کل پورا دھیرکوٹ جو لاک ڈاؤن رہا, پوری رات جو ہے لوگ سڑکوں پہ رہے, اور اس قدر جو ہے وہ پوری جو ہے انارکی پھیلی, اور اسے وہ کیا گیا کہ جی پاپا کشمیر بنے گا پاکستان کا جو گڑھ تھا. وہ جو موجد تھے سردار محمد عبد القیوم خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے گھر میں جو ہے اس طرح کے جو ہے واقعات ہو رہے ہیں, ان کے آبائی حلقے میں ہو رہے ہیں. یہ تماشا دکھانے کے بجائے یہی مطالبات جو ہے وہ پرسوں رات کو یا پرسوں شام تک مانے جا سکتے تھے نا, یہ کیا جا سکتا. اصل میں ایشو یہ ہے شہزاد راٹھور صاحب کہ یہ 100 جوتے اور 100 پیاز آج مکمل ہو گئے نا. جب 100واں پیاز مکمل ہوا ہے تو بس آرڈیننس نوٹیفیکیشن آ گیا. اب جو مسائل ہیں, میں آپ کو بتاؤں نا, یہ مسائل ایسے نہیں اب یہ سڑک کے بات ہے وہ کہیں گے رکھ دیں گے, یہ پھر نہیں رکھے گا. تو پھر 6 مہینے بعد جھوٹ تو بولنا ہے. انہوں نے دیکھے نا فنڈز انہوں نے رکھے ہوئے مخصوص ٹھیکیداروں کے لیے, مگر جیسے 30 کروڑ پہ گئے, 17 کروڑ بمبر میں تقسیم ہو گئے, مگر 13 کروڑ پورے آزاد کشمیر کے لیے رکھا, 5 ارب روپے کے بقایا جات تھے, 68 کروڑ پہ ایک MLA کو دیے ہیں, 68 کروڑ پہ ایک سال میں. ٹھیک ہے, یہ کوئی کم پیسے ہیں. اب یہی وجہ ہے نا کہ کرنل وقار نور اور کچھ وزیر جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم مسلم لیگ نون کو, میاں نواز شریف کو, شہباز شریف کو, شیر کو چھوڑ دیں گے, انوار الحق کے ساتھ رہیں گے. انوار الحق کے ساتھ نہیں, 68 کروڑ پہ کے ساتھ رہے گی. ایشو یہ ہے. اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ کے پیسے 68 کروڑ کے پیسے علاوہ تھے. تقرریوں اور تبادلوں کے پیسے وہ اور ان کے فرنٹ پین جو ہیں وہ سارے وہ الگ لے رہے تھے. بھائی یہ ایک پوری جو ہے وہ ہر سال جو ہے 1 ارب روپے کے قریب کی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اٹریکشن تھی, جس کی وجہ سے یہ ہوا. لیکن شہزاد راٹھور صاحب, مجھے سردار اسکندر یاد صاحب اللہ غریق رحمت کرے وہ یاد آ گئے. مسائل بعض ایسے ہوتے ہیں جس طرح یہ آج دھیرکوٹ میں ہوا. میں اسکندر صاحب کے پاس گیا تو میں کہا جی ان کے مسائل تھے کیا اخلاق. انہوں نے کہا جی ایک واٹر سپلائی اسکیم مانگ رہے تھے, وہ اتنی اونچی جگہ پہ مانگ رہے تھے واٹر سپلائی اسکیم جہاں پہ اگر میں آب زمزم پہ چاہوں مدینے سے لا کے تو وہ آسان ہے.
اور اگر جو ہے میں یہ لاؤں کیا کہتے ہیں سعودی عرب سے آب زمزم کے کین لاؤں تو ادھر آسانی سے پانی دیا جا سکتا ہے. یہ واٹر سپلائی اسکیم جس پہ مجاہد اول ناراض ہیں یا سردار چیخ صاحب ناراض ہیں تو یہ میرے لیے مشکل کام ہے, دشوار گزار علاقہ ہے. ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں ہم سردار قیوم صاحب کے حلقے میں ہم یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ گلاس بھرا کتنا کچھ ہوا ہے, ہم یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ جی مجاہد اول اور غازی ملت کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ سارا انفراسٹرکچر ان کی وجہ سے قائم ہے. ہم یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ مجاہد اول نے جو ہے وہ گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 22 تک انہی کے دور میں ہوا نا. یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ جی اضلاع جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا, آزاد کشمیر کس بے سر و سامانی سے شروع ہوا, اور آج جو ہے لوگوں میں اویئرنیس ہے. اویئرنیس دینے والے بھی یہی لوگ تھے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ایک شخص جو آیا اس نے ڈی ٹریک کر دیا. آج یہ بتائے نا, یہ اللہ کا فضل ادا کرنا چاہیے پاکستان کو, ریاست پاکستان کو, آنکھ کان رکھنے والے اداروں کو, کہ آج بھی پاکستان میں آزاد کشمیر میں پاکستان کے زیر انتظام جو آزاد کشمیر ہے اس میں جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ کشمیری اگر مقبوضہ ایک بلڈ ہے نا, کچھ رشتہ دار ادھر ہیں کچھ رشتہ دار ادھر ہیں, وہ ادھر جو ہے وہ پاکستانی پرچم میں دفن ہوتے ہیں. علی گیلانی صاحب جیسا بڑے قد کاٹ کا آدمی جو ہے وہ جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ شہداء کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی پرچم ڈال کے 1-1.5 لاکھ کا مجمع کر کے جو ہے وہ دفن ہوتے ہیں. کبھی کوئی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ آزاد کشمیر کے اندر یا پاکستان کے زیر انتظام جو ہے کسی نے کہا مجھے بھارتی پرچم میں دفنا دیں؟ بھائی اس سے زیادہ محبت اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو انہیں یہ جو نقصان پہنچا ہے یہ گزشتہ 2-2.5 سال میں بڑا سہمت ہوں اس بات سے کہ جی یہ جو آج فاروق حیدر صاحب, طارق فاروق صاحب, افتخار گیلانی صاحب سمیت مسلم لیگ نون نے جو رہنما اصول مقرر کیے ہیں اور ریاست کو بچانے کے لیے جو ایک چارٹر آف ڈیمانڈ دی ہے اس میں سے باقی چلیں سیاسی ہو سکتا ہے, الیکشن بر وقت ہو نہ ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری چیزوں کو چھوڑ کے یہ جو 3-4 چیزیں ہیں جس کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کے اوپر الزام لگتا ہے, تو فیکٹ فائنڈنگ کمیشن جو ہے وہ اور عدلیہ کی جو آزادی ہے اس کے اوپر, اور یہ جو غیر قانونی مداخلت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے اس کے اوپر کم از کم ضرور ہو جائیں. باقی 3 جو ہیں وہ سیاسی معاملات ہیں, وہ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہے, لیکن یہ جو ہے یہ ریاست کے معاملات ہیں. اگر یہ 3 آخری یہ جو 4 ایجنڈے ہیں جو مطالبات ہیں اگر ان کے اوپر سنجیدگی سے غور نہ کیا گیا, آج طارق فاروق صاحب اور فاروق حیدر صاحب نے نشاندہی کی ہے, ہم کر رہے ہیں, ہم صرف نشاندہی کر سکتے ہیں کیونکہ اختیار جو ہے وہ بھی جن کے پاس ہے وہ بھی ذمہ دار ہوں گے, اور اس کے بعد جو ہے جواب دہ بھی انہی کے اوپر ہے. اللہ انہی سے پوچھے گا, ریاست انہی سے پوچھے گی, ہم اور آپ صرف نشاندہی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ عمر محبوب صاحب, بہت شکریہ راجہ اقبال صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی مسلم لیگ نون کی قیادت کی جو پریس کانفرنس تھی, اور انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنانے کا جو مطالبہ کیا. یہ ہمارے مقتدر حلقے جو قومی سلامتی کے ذمہ دار ہیں انہیں مسلم لیگ نون کے ان عہدیداروں کی, ان رہنماؤں کی پریس کانفرنس کو اس طرح نہیں پھینکنا چاہیے, بلکہ اس پہ توجہ دینی چاہیے. آزاد کشمیر میں جو ہائبرڈ نظام مسلط ہے اس کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.